अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की नेक हालत में होंगे। आज सूरत निसा की आयत नंबर 31 और आयत नंबर 32 है। ये आयतें ज़रा आप गौर से सुनिएगा और ख़ुद भी जो है ना वो इन आयतों का जो है ना मतालिया ख़ुद भी कीजिएगा प्लीज़। सूरत निसा की आयत नंबर 31 और आयत नंबर 32 का मतालिया ख़ुद भी कीजिएगा कि इनमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या हुक्म फरमाया। आयतें तो तमाम ही बहुत अहम हैं, लेकिन ये देखें ये गुनाहों के मतलब अल्लाह ताला ने हर चीज़ वाज़िया तौर पर खोल कर बयान कर दी है। चलें आयत पढ़ती हूँ, तर्जमा तफसीर सुनाती हूँ तो फिर आपको सही वाज़िया समझ आ जाएगी। तो वैसे मेरी आपसे दरख्वास्त समझ लें या कुछ भी, तो आप जब भी मेरी ये वीडियो सुने यानी ये ऑडियो सुने आप मेरी, तो आपने ये आयत नंबर 31 और 32 सूरत निसा इसका ख़ुद मुतालिया कीजिएगा और फिर देखिएगा कि अल्लाह ताला ने हम पर मसलन क्या बताने की कोशिश किया है हमें और हम पर कितना रहम किया है उसने। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। आयत नंबर सूरत निसा है, आयत नंबर 31 है। इसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया गया है बचते रहे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त के मकाम में दाखिल करेंगे। देखें ज़रा, आप यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं हैं जो मैं आपको इसके बारे में कहूँ कि अल्लाह ताला कितना अपने बंदे के साथ प्यार का इजहार कर रहा है। कोई बंदा भी इतना प्यार का इजहार नहीं करता जितना अल्लाह कर रहा है, कोई भी। यानी इससे बड़ा और हमारे लिए इनाम क्या होगा कि अल्लाह कह रहे हैं कि तुम बड़े गुनाहों से बचना तो मैं तुम्हारे छोटे माफ़ कर दूंगा और माफ़ भी करूंगा और तुम्हें इज़्ज़त के मकाम में भी दाखिल करूंगा। यानी ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इन्नल्लाह काना बिकुमुर रहीमा, यानी पिछली आयत जो थी कि अल्लाह ताला तुम पर बड़ा मेहरबान है। तो मेहरबानी में इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानियों में से एक मेहरबानी का जिक्र फरमाया। यानी अल्लाह ताला ये मैंने आपको कहा है ना, जब आप सुने मेरी ऑडियो सुने तो कॉपी पेंसिल साथ लेकर बैठा करें और पॉइंट को हाईलाइट किया करें। यानी अल्लाह ताला ने जो पिछले वाली आयत थी आयत नंबर 30, यानी इन्नल्लाह काना बिकुमुर रहीमा, यानी अल्लाह ताला तुम पर बड़ा मेहरबान है। तो ये अल्लाह ताला की एक मेहरबानी का जिक्र यहाँ अल्लाह ने फरमाया है। ठीक है, मेहरबानी नंबर 1 क्या थी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ, यानी तुम्हें मना किया है बचो, और छोटे छोटे गुनाह अल्लाह माफ़ भी कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त की जगह में दाखिल करेंगे। इज़्ज़त की जगह में दाखिल करेंगे। यानी फिर अल्लाह ताला ने आगे चलकर भी सूरत शुरा है और सूरत नजम में भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही यानी कि अपनी मेहरबानियाँ हाईलाइट की हैं। ये मेहरबानी एक थी, यानी छोटे गुनाह तो बहुत से हैं और ये इंसान से होते ही रहते हैं। अगर अल्लाह ताला उन सब पर गिरफ्त करता है तो फिर तो इंसान बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। क्या ख्याल है? तो अल्लाह ताला ने बड़ा रहम और करम किया है कि इन छोटे गुनाहों की मग़फ़रत की बिशारत दी है, मगर उसके साथ शर्त रखी है। यानी अगर छोटे गुनाहों को माफ़ करने की अल्लाह ने बिशारत दी है तो एक साथ शर्त रखी है कि बड़े गुनाहों से बचे। ठीक है, और अगर इंसान बड़े गुनाहों से नहीं बचता तो फिर अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं है कि वो छोटे गुनाहों को भी माफ़ करेगा। हो सकता है बड़े गुनाहों की सज़ा के साथ साथ उसे छोटे गुनाहों की सज़ा भी भुगतनी पड़े। बड़े गुनाहों की तादाद ज़्यादा तो नहीं और इनसे बचना दुश्वार भी नहीं है। ठीक है, अब आप कॉपी पेंसिल लें और मैं आपको लिखवाने लगी हूँ कि बड़े गुनाह कौन से हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग हदीस का भी यानी उसका भी साथ रखेंगे, हदीस का भी, और मुख्तलिफ़ कुरान पाक की सूरतों का भी साथ रखेंगे। आप हाईलाइट कर लें, लिखें
کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے اور پھر ان سے بچنا بھی آسان ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الشرک لا ظلم عظیم، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ دیکھ لیں کون سا لفظ ہائی لائٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، ظلم عظیم، ٹھیک ہے۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 13 میں نے ابھی آپ کو اس کا ترجمہ بتایا کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، نمبر 1 پر ہے شرک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورۃ حج میں، سورۃ نحل میں اور سورۃ انعام میں بھی مثلا اس کا آگے چل کر ذکر آئے گا کہ کون سے اور یعنی مثلا ان کے ذکر ہے، مثلا وضاحت سے ہم لوگ آگے چل کر بھی پڑھیں گے، لیکن میں یہاں آپ کو مختصراً لکھوا دوں کہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا 1، والدین کی نافرمانی کرنا 2، 3 ہے کسی شخص کو قتل کرنا 4، اور جھوٹی قسم کھانا 5، یتیم کا مال کھانا 6، لڑائی کے دن پیٹھ پھیرنا اور 7واں ہے کہ پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی گن لیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ جس شخص کو اللہ نے قتل کرنا مثلا حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جادو کرنا، اور جنگ کے یہ جو لڑائی کے دن ہے نا پیٹھ پھیرنا، جنگ، اس میں جنگ ہو تو بندہ اس سے دم دبا کر بھاگ جائے، چل بھائی، اور مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثلا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب میں فرمایا اور اس وقت آپ منبر پر تھے، آپ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کی وجہ سے ہر شخص اوندا ہو گیا اور بڑے رنج و عالم کے ساتھ رونے لگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھے، ٹھیک ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا، جو شخص یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور 7 بڑے گناہوں سے بچے تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے یہاں تک کہ جنت ہلنے لگے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ٹھیک ہے، یہ جو آیت نمبر 31 ہے، پھر آپ نے تلاوت فرمائی کہ اگر تم بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے بچ جاؤ تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی شخص کو قتل کرنا اور جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، مومن عورتوں پر تہمت لگانا، ان سے انسان بچ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی کہ یہ ہائی لائٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے 7 باتیں بتائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان سے ہم بچ سکتے ہیں نا، یہ بڑے گناہ ہیں، ان سے ہم بچ جائیں گے تو اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور اگر ہم ان سے نہیں بچ رہے ہیں تو آپ تیار رہیں، اگر ہم ان سے نہیں بچ مثلا ہم بڑے گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ چھوٹے گناہوں کی بھی سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی، یعنی پہلی مہربانی اس پر یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں، اور چھوٹے گناہ اللہ کو معاف کرے گا اور عزت کے مقام میں داخل کرے گا، اور اگر ہم بڑے گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو ہمیں چھوٹے گناہوں کی سزا کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ آگے ہے آیت نمبر 32 ہے، اے ایمان والو جس چیز کے ذریعے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو، مردوں کو ان کے مال کا صلہ ملے گا اور عورتوں کو ان کے مال کا صلہ ملے گا، ہاں عمدہ طریقے پر اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کیا کرو، اور ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون کس فضل کا مستحق ہے۔
ذرا اس آیت کا ذرا بغور مطالعہ کیجئے گا خود بھی کہ اس میں اللہ نے کیا کہا ہے، یعنی ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ نے جو تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے نا، یعنی بعض لوگ امیر ہوتے ہیں، بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، تو جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی طرف دیکھ کے تم تمنا نہ کیا کرو۔ یعنی اگلے الفاظ سے تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں فضیلت سے مراد وہ فضیلت ہے جو مردوں اور عورتوں میں مثلا ان کے درمیان پائی جاتی ہے۔ مثلا مرد اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، عورتیں نہیں لڑتی۔ مرد طلاق دے سکتے ہیں، عورتیں طلاق نہیں دے سکتی، البتہ طلاق لے سکتی ہیں۔ مرد اذیت مہانہ اور نفاس سے مثلا انہیں نہیں ہوتا، مردوں کو اذیت مہانہ اور نفاس نہیں ہوتا، اور عورتوں کو یہ چیز لاحق ہوتی ہے۔ مردوں کو وراثت میں 2 حصے ملتے ہیں، عورتوں کو 1۔ مرد حاکم ہیں اور عورتیں یعنی اس طرح یعنی یہ جو میں نے آپ کو گنوایا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مردوں کا ہے سلسلہ اور جو عورتوں کا ہے اپنے اپنے مال اپنے ساتھ ہیں، یعنی مردوں کو ان کا صلہ ملے گا، عورتوں کو ان کا صلہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم کو میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ میں نے آپ کو فضیلت سنوائی ہے، یعنی مردوں کے پاس یہ فضیلت ہے، لکھ لیں۔ مثلا سب سے پہلے ہے کہ یعنی مردوں اور عورتوں کے درمیان جو فضیلت ہے، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ مرد جہاد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی۔ مرد طلاق دے سکتے ہیں، عورتیں طلاق نہیں دے سکتی بلکہ لے سکتی ہیں۔ مردوں کو مہانہ اذیت نہیں ہوتی، عورتوں کو یہ چیز لاحق ہوتی ہے۔ مردوں کو وراثت میں 2 حصے ہیں، عورت کا 1 ہے۔ مرد حاکم مقرر کیے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مثلا اولاد پر حسن سلوک کے سلسلے میں ماؤں کا حق زیادہ ہے۔ اب آپ اس طرف آ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مردوں کی صفتیں بیان کی ہیں نا، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دی ہیں۔ اب ذرا دوسری طرف آ جائیں کہ اولاد پر حسن سلوک کے سلسلے میں ماؤں کا حق زیادہ ہے، باپ کا ماؤں کے مقابلے میں کم ہے۔ لڑکیوں کی پرورش کی زیادہ فضیلت ہے، لڑکوں کی پرورش کی فضیلت لڑکیوں کے مقابلے میں کم ہے، ٹھیک ہے۔ الغرض جو فضیلتیں مردوں کو حاصل ہیں، عورتوں کو چاہیے کہ ان فضیلتوں کی تمنا نہ کریں۔ اسی طرح جو فضیلتیں عورتوں کو حاصل ہیں، مردوں کو چاہیے کہ ان کی تمنا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ زندگی کا اصل مقصد تو نیکیاں کمانا ہے، تو مردوں عورتوں کو دونوں چاہیے کہ نیکیاں کمائیں۔ للرجال نصیبا مما اکتسبوا وللنساء نصیبا مما اکتسبن۔ جو نیکیاں مرد کمائیں گے تو ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ ملے گا، اور جو نیکیاں عورتیں کمائیں گی ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ ملے گا۔ کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، ہر ایک کا دائرہ عمل علیحدہ علیحدہ ہے۔ مردوں کے مثلا مردوں کی ان کے فرائض کی ادائیگی کا اجر ملتا ہے، اور عورتوں کو بھی ان کی فرائض کی ادائیگی کا اجر ملے گا۔ یعنی بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ عورتیں ان سے محروم ہیں، تو بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ مرد ان سے محروم ہیں۔ مثلا حمل کی تکلیف، بچے کو دودھ پلانا، بچے کو پرورش کرنا، ان تکلیفوں کا ضرور عورتوں کو اجر ملے گا۔ وَاسْأَلُوا لِلَّهِ مِن فضلہ، مرد اور عورتوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق اس کے فضل کا سوال کیا کریں، یعنی وہ فضل جو خاص طور پر مردوں کو حاصل ہے، یا وہ فضل جو خاص طور پر عورتوں کو حاصل ہے، اس کا سوال نہ کیا کریں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، ٹھیک ہے، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ کون سی فضیلت کا کون خاص، یعنی کہ کون کس فضیلت کا حقدار ہے، اور کون زیادہ مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ یہ جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں نا، یہ اللہ ہی ان سے واقف ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا مردوں اور عورتوں کو کسی ایسی فضیلت کا سوال نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی محرومیاں خاص حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہیں جن کو وہ نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ میں نے یعنی وضاحت سے آپ کو اس آیت کا ترجمہ وضاحت سے فرما دیا کہ کچھ فضیلتیں مردوں کو حاصل ہیں اور کچھ عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ جو مردوں کو حاصل ہیں ان کا ثواب اس کو ملے گا، جو عورتوں کو ہیں ان کا ثواب ان کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ جو مرد نیکیاں کما رہے ہیں ان کا صلہ اس کے پاس ہے، جو عورتیں نیکیاں کما رہی ہیں ان کا صلہ اس کے پاس ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے ایک دائرہ جو مقرر کیا ہوا ہے نا اللہ نے، اس کے مطابق زندگی گزارے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کے یعنی کہ عورتیں مردوں کا اور مرد عورتوں کے بارے میں کوئی ایسا سوال جواب نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ سے فضل طلب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہم پر رحم کر، اور ہمیشہ دعا کرنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے نا وہ مثلا عذاب کو دعوت دیتی ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انشاءاللہ اگلی آیتیں جو ہیں وہ وراثت کے بارے میں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے ہی۔ تو یہ جو آیتیں میں نے ابھی آپ کو سنائی ہیں، یہ اپنی زندگی سدھارنے کے لیے بہترین آیتیں، بہترین، اس سے بڑھ کر آیتیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ہوں، ہاں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر مہربانیوں میں سے یہ ایک مہربانی بھی اللہ نے ہم پر کی ہے، اور دیکھنے کے اس کو تو وہ تو چاہتا ہے کہ بندہ بخشش طلب کرے، ٹھیک ہے، اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسے بخشش مانگنی چاہیے نا، اور ہمیں بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم بڑے سے نہیں بچ رہے تو چھوٹوں کی سزا پانے کے لیے بھی تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔